Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you are all good and doing well in your life. Welcome to the Dr. Abdullah Academy, the most powerful physics series of the year. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। पिछले लेक्चर में हमने इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स के बारे में, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ फिज़िक्स के बारे में पढ़ा था। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च क्या है। ये जो है टॉपिक जो है मुख्तलिफ़ शोबों के साइंसदान किस तरह से काम करते हैं मिलकर, वो हमें बता रहा होता है। उनकी रिसर्च जो है वो किस तरह एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही होती है। जब वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो बड़े बड़े मसाइल को किस तरह से हल करने में कामयाब होते हैं। इस टॉपिक में हम बेसिकली यही देखेंगे कि जो जदीद दौर के जो मसाइल हैं, जैसे कि मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, बीमारियों का इलाज है, इसी तरह तवानाई के जो मसाइल हैं, या जो टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के तरीके इस तरह से हल किए जाते हैं। तो ये हमें बताता है कि ये सिर्फ़ एक ही मज़मून से या एक ही सब्जेक्ट को यूज़ करते हुए ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये सॉल्व नहीं होते, बल्कि मुख्तलिफ़ जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी मदद चाहिए होती है। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि जो कोलैबोरेशन यानी जो बाहमी उनका ताउन होता है और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो क्यों ज़रूरी होती है, और इससे साइंस और इंसानियत को का क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। तो इसमें हम यही देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Collaboration and interdisciplinary nature of physics is essential for addressing the complex issues and challenges of today. यानी जो कोलैबोरेशन है, जो ताउन है, एंड इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ साइंस, और साइंस का जो एक दूसरे के साथ जुड़ने की जो नेचर है, जो उसकी नौइयत है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसके लिए ज़रूरी है? पेचीदा मसाइल को हल करने के लिए, और जो ये चैलेंजिंग्स हैं उनसे निपटने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, आज के दौर में जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, पेचीदा हैं। अगर एक साइंसदान सिर्फ अपनी ही फील्ड में रहते हुए अपने मसाइल को हल करेगा तो वो हल नहीं हो सकेंगे। तो अपनी ही फील्ड तक वो लिमिटेड रह जाएगा, तो इससे वो अपने बड़े बड़े मसाइल को हल नहीं कर सकेगा। जब मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के जो लोग हैं बाहर मिल कर तहकीक करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उनके पास ज़्यादा नॉलेज आ जाता है, ज़्यादा उनके पास टेक्निक्स आ जाती हैं, टेक्नोलॉजीज़ आ जाते हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज को वो यूज़ करते हैं। इसीलिए बड़े बड़े मसाइल को हल करना मुमकिन हो जाता है और आसान भी हो जाता है। बाय वर्किंग टुगेदर एंड शेयरिंग नॉलेज, यानी एक दूसरे के साथ काम करने के साथ साथ क्या करते हैं, वो एक दूसरे के साथ नॉलेज भी शेयर कर रहे होते हैं। साइंटिस्ट कैन अचीव more significant breakthrough and contribute to a deeper understanding of the natural and physical world around us. यानी एक दूसरे के साथ काम करने के साथ साथ वो और भी क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने नॉलेज को शेयर करते हैं, और उससे क्या होता है कि जो साइंसदान होते हैं वो बड़े बड़े जो मोर सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू यानी बड़े बड़े जो नताइज हैं या जो काम है वो कैन अचीव हासिल कर सकते हैं। और जो हमारे इर्द गिर्द के जो जितने भी ये कुदरती और फिज़िकल यानी नेचुरल और फिज़िकल वर्ल्ड होते हैं, कुदरती और जो तबई दुनिया है, उसको ज़्यादा डीपली जाकर अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। यानी जब साइंसदान अपना इल्म और एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो नई जो इजादात सामने आती हैं, और कुदरती दुनिया के बारे में हमें नई नई बातें जो है वो इल्म में आती हैं और पता चलती हैं। अगर हर साइंसदान अकेला काम करे तो ये जो है तरक्की या डेवलपमेंट मुमकिन नहीं हो सकती। लेकिन जब सब मिलजुल कर काम करेंगे, आइडियाज़ को शेयर करेंगे और एक्सपेरिमेंट एक दूसरे के साथ मिलजुल कर करेंगे, तो क्या होगा कि डिफरेंट जो आइडियाज़ हैं वो मिल जाएंगे, और जो है इनोवेंस क्रिएट होगी और न्यू आइडियाज़ जो हैं वो जनरेट होंगे। तो इसलिए मिलजुल कर काम करने से क्या होता है कि बड़े जो ब्रेक थ्रो यानी बड़ी बड़ी जो कामयाबियां हैं वो सामने आती हैं। आगे चलते हैं। इट अलाउज अस टू कंट्रीब्यूट टू एडवांस इन टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर, इन्वायरमेंटल इशूज़ एंड मैनी अदर एरियाज़। यानी ये जो है मिलजुल कर काम करना, ये क्या करता है, ये हमें टेक्नोलॉजी में और हेल्थ केयर यानी कि सेहत के मुतालिक जो निज़ाम होता है, इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल इशू होते हैं यानी माहौलियाती मसाइल के बारे में, और बहुत ज़्यादा दूसरे शोबों में भी हमें तरक्की में हिस्सा लेने की इजाज़त देता है। यानी जो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की बदौलत जो इंसान है उसने टेक्नोलॉजी के अंदर ज़बरदस्त तरक्की की है। इसके अलावा जो हेल्थ केयर का शोबा है उसके अंदर भी नई नई मशीनें और ट्रीटमेंट के
نئے نئے طریقے اور ٹیکنالوجی سامنے لے کر آئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ماحول کے مسائل ہیں ان کو سمجھنے میں اور ان کو کم کرنے کے لیے ڈفرینٹ طرح کی جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ یوز میں آنے لگی۔ یعنی یہ جو تحقیق ہے صرف ایک شعبے تک محدود نہیں ہے بلکہ کئی میدانوں میں یہ فائدہ دیتی ہے۔ آگے دیکھیے وی نیڈ کولیبوریٹڈ ایفرٹس بیکاز، یعنی ہمیں جو ہے مشترکہ کام کی ضرورت ہے، کیونکہ اب یہاں سے اسٹوڈنٹس ہم یہ دیکھیں گے کہ آخر جو یہ کولیبوریشن ہے یا یہ جو ڈفرینٹ فیلڈس کا آپس میں مل کر کام کرنا ہے یہ کیوں ضروری ہے، اور یہاں پر اس کی وجوہات کے پوائنٹس بتائے جا رہے ہیں کہ یہاں پہ 3 پوائنٹس بتائے جا رہے ہیں، ان کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ جو کولیبوریشن ہے وہ کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلا والا پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں، سولوشن آف کمپلیکس آئیڈیاز ایشوز ریکوائرز ملٹی فیسڈ ایکسپرٹیز کے جو پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، کمپلیکس ایشوز ہوتے ہیں، ان کا جو حل ہوتا ہے، جو ان کا سولوشن ہوتا ہے وہ مختلف شعبوں کے مہارت یا ایکسپرٹیز جو ہے وہ ریکوائر ہوتی ہیں اس کے لیے۔ یعنی کچھ مسائل جو ہوتے ہیں وہ اتنے کمپلیکیٹڈ اور اتنے مشکل ہوتے ہیں کہ ان کو ایک جو مضمون یا ایک سبجیکٹ کا جو ماہر ہے وہ حل نہیں کر سکتا، اس لیے ڈفرینٹ فیلڈز کے جو ایکسپرٹیز ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور ان کو اکٹھے کام میں لگایا جاتا ہے تاکہ بہتر اور مکمل جو ریزلٹس ہیں یا جو سولوشن ہے وہ سامنے آ سکیں۔ تو چلیے اس کو دیکھتے ہیں۔ مینی چیلنجنگ ایشوز سچ ایز دا کلائمیٹ چینج، ڈیزیز پریونشن اینڈ ٹریٹمنٹ، سسٹینیبل انرجی سولوشن آر آف ڈائیورس ان نیچر۔ یعنی بہت سے چیلنجنگ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں پر کچھ بیان کیے گئے ہیں کہ جیسے کلائمیٹ چینج ہو گیا، ڈیزیز پریونشن ہوگی، یعنی بیماریوں سے بچاؤ اور ان کا علاج، اور اس کے بعد جو سسٹینیبل انرجی ہوتی ہے اور اس کے جو حل ہوتے ہیں وہ مختلف نیچر کے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ جو مسائل ہوتے ہیں وہ ایک ہی شعبوں سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ کئی جو مضامین ہیں اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ جیسے یہاں پر اس نے کہا کہ کلائمیٹ چینج یعنی موسمیاتی تبدیلیاں، تو اس کے اندر جو ہے فزکس بھی شامل ہوتی ہے اور بایولوجی بھی شامل ہے، کیمسٹری بھی شامل ہے اور انوائرمنٹل سائنس بھی شامل ہے۔ اسی طرح جو یہاں پر پریونشن آف ڈیزیزز ہے یعنی بیماریوں کا جو بیماریوں سے بچاؤ، اور اسی طرح جو ٹریٹمنٹ ہے یعنی بیماریوں کا علاج، اس کے اندر میڈیکل سائنس بھی شامل ہوتی ہے اور بایولوجی بھی اس کے اندر آ جاتی ہے، فزکس اور کیمسٹری بھی، سب کی ضرورت پڑتی ہے۔ سو کچھ ایسے فیلڈز آ جاتے ہیں، کچھ ایسے ہمارے سولوشن یا چیلنجز سامنے آ جاتے ہیں کہ جو کہ ایک فیلڈز کے ریلیٹڈ نہیں ہوتی بلکہ ہر فیلڈ اس کے اندر اپنا کنٹریبیوشن کر رہی ہوتی ہے، اسی لیے ان چیزوں کو ایک ہی سبجیکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں سمجھا جا سکتا، اسی لیے ہمیں ڈفرینٹ سبجیکٹس کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، اٹ از ڈیفیکلٹ فار ون ڈسپلن ٹو ایڈریس دم ایڈیکویٹلی، کہ یہ ایک ہی شعبے کے لیے جو ہے یہ مشکل ہو جائے گا یہ کام، ان مسائل کو حل کرنا اور ان مسائل کو جو ہے اچھے طریقے سے دیکھنا۔ اگر صرف ایک ہی مضمون کا ماہر ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے گا تو کیا ہوگا کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ہر مسئلے کے کئی جو ہے وہ پہلو سامنے آتے ہیں اور ان سب پہلوؤں کو سمجھنا اور ان کو ڈیپلی طور پر جانا اور پھر ان سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کرنا اور پھر کوئی مناسب ایک جو رزلٹ سامنے لانا یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ سچ ایز انڈرسٹینڈنگ اینڈ میٹیگیٹنگ کلائمیٹ چینجنگ ریکوائر نالج فار میٹرولوجی، اوشینو جیوگرافی، فزکس، کیمسٹری، بایولوجیکل اینڈ انوائرمنٹل سائنسز۔ اسی لیے جو کلائمیٹ چینج کے جو چیلنجنگ ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اور اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے جو ہے کیا کیا جاتا ہے کہ جو میٹرولوجی ہوتے ہیں یعنی جو موسموں کا پتہ لگاتے ہیں، جو ہمیں پریڈکٹ کر کے دیتے ہیں کہ موسم آج کیسا ہے، کل کیسا رہے گا، پرسوں کیسا ہے، تو یہ ان کو میٹرولوجی کہتے ہیں۔ اس کے بعد اوشینو جیوگرافی یعنی کہ جو اوشن کا جو علم رکھتے ہیں، دریاؤں کا جو پانی کے جو یہ جتنے بھی واٹر باڈیز ہوتے ہیں ان کا جو نالج رکھتے ہیں ان کو کہتے ہیں اوشینو جیوگرافی۔ اسی طرح جو فزکس ہے اور کیمسٹری ہے اور بایولوجیکل سائنس ہے، انوائرمنٹل سائنس ہے، اور ان سب کا جو علم ہے وہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے۔ یعنی ایک ہی مسئلہ جیسے کہ کلائمیٹ چینج کا ہم نے یہاں پہ پڑھا، وہ ایک ساتھ صرف ایک نالج کو سامنے رکھتے ہوئے حل نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں سے کوئی بھی جو فیلڈ اگر شامل نہ ہوگی، یعنی اگر فزکس، کیمسٹری، ان میں سے ساری فیلڈز ملیں گی تو ہی یہ والا مسئلہ اچھے طریقے سے حل ہوگا۔ اگر کوئی بھی
مس ہو جائے گی تو جو ہمارا جو پرابلم ہے وہ صحیح طریقے سے سالو نہیں ہو سکے گا. سملرلی دا ہیلتھ کیئر ایشوز، اسی طرح کہتا ہے کہ جو ہیلتھ کیئر ایشو ہے وہ بھی اس کی بھی مثال ایسے ہی ہے. سچ ایز ریسنٹ کووڈ ایپیڈیمک انوالو دا کمبائنڈ ایفرٹس آف ایکسپرٹیز فرام بایولوجی، کیمسٹری، فزکس، میڈیکل ٹیکنالوجیز اینڈ ڈیٹا سائنس ٹو کمباٹ دس چیلنج. کہتا ہے کہ جو صحت کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، یعنی ایک چیز یا ایک سبجیکٹ کی ایکسپرٹیز ان کو حل نہیں کرتے بلکہ ڈفرینٹ سبجیکٹس کے جو ریسرچر ہوتے ہیں وہ مل کر ان مسائل کو حل کر رہے ہوتے ہیں. جیسا یہاں پہ اس نے کووڈ کی اگزامپل دی کہ جیسے کووڈ کی وبا نے بایولوجی، کیمسٹری، فزکس اور میڈیکل ٹیکنالوجیز اور ڈیٹا سائنس کے جتنے بھی ایکسپرٹیز ہیں، جو ماہرین ہیں، ان کو ایک جو ہے کمبائنڈ ورک کرنے پر مجبور کیا اور یہ بتایا کہ کس طرح جو ان کا مل کر کام کرنا ہے، جو ان کی کمبائنڈ ایفرٹس ہیں وہ کس طرح اس چیلنج کو ختم کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہیں. تو ان سب نے جو ہے مل کر کام کیا اور پھر ان کے علاج کے لیے ویکسین جو ہے بنائی گئی، جس کے اندر بایولوجسٹ، کیمسٹ، فزسٹ، ڈاکٹرز اور ڈیٹا سائنس سب نے مل کر کام کیا. اگر کوئی بھی ان میں سے اکیلا مل کام کرتا تو وہ کوئی بھی اتنے بڑے چیلنج کو حل نہیں کر سکتا تھا. یہاں تک تھا پہلا پوائنٹ. آگے دیکھتے ہیں دوسرا پوائنٹ ہے جو کہ ہے انٹر ڈسپلنری اپروچز فوسٹر انوویشن. یعنی کس طرح جب ڈفرینٹ ڈسپلن کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مل کر کام کرتے ہیں تو اس سے جو ہے انوویشن سے مراد ہے کہ نئے نئے آئیڈیاز آنا اور جدت فروغی، یعنی جو ہے نئے نئے آئیڈیاز آنا اور جو ہے ڈیولپمنٹ کی طرف جانا. تو یہ کہتا ہے کہ کس طرح جو ڈفرینٹ جب لوگ کام کرتے ہیں مل کے تو پھر کس طرح انوویشن آتی ہے. جب ڈفرینٹ فیلڈس کے جو ماہر ہوتے ہیں وہ اکٹھے مل کر کام کرتے ہیں تو ان کے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو نئی نئی ایجادات کھل کر سامنے آتی ہیں اور نئے نئے سلوشن نکلتے ہیں جو کہ ایک اکیلے شعبے سے ممکن نہیں ہوتا تھا. آگے دیکھتے ہیں کمبائنڈ ڈفرینٹ پرسپیکٹیو اینڈ میتھڈولوجیز ایوالو انوویشن اور آؤٹ آف باکس سلوشن. یعنی جب ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سامنے آ جاتے ہیں، ڈفرینٹ جو نقطۂ نظر ہوتی ہیں اور جو میتھڈولوجیز ہیں، یعنی کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے ڈفرینٹ میتھڈ جو ہے وہ پیش کریں گے ڈفرینٹ لوگ، تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ انوویشن آئے گی، یعنی نئی نئی ایجادات سامنے آئیں گی اور جو ہے آؤٹ آف باکس سلوشن یعنی کہ ایک غیر معمولی حل پیدا ہو سکتے ہیں کہ اس طریقے کو حل کرنے کے ڈفرینٹ طریقے ہو سکتے ہیں، وہ سارے کھل کر سامنے آتے ہیں جب ڈفرینٹ فیلڈس کے لوگ جو ہے اپنے اپنے طریقے اور اپنے اپنے جو آئیڈیاز ہے وہ شیئر کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے نئی باتیں سیکھتے جاتے ہیں. اسی طرح ایسے حل سامنے آتے ہیں جو پہلے کسی نے بھی سوچے نہیں ہوتے، یعنی انوویشن آتی ہے. دس اپروچ کین بی لیڈ ٹو نوول انسائٹ اینڈ بریک تھاٹس دیٹ مائٹ ناٹ ایمرج ورکنگ ان آئسولیشن. اس طریقے سے جو ہے نئی سمجھ اور بڑی کامیابیاں جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہیں جو کہ جب انسان آئسولیشن میں کام کرتا ہے تو پھر وہ ناٹ ایمرج یعنی سامنے نہیں آ سکتی. یعنی اگر کوئی سائنسدان اکیلا کام کرتا رہے کافی دیر تک اکیلا ہی کرتا رہے تو وہ صرف اپنی ہی سوچ تک محدود ہوتا ہے. لیکن جب سب مل کر کام کریں گے، آئیڈیاز کو شیئر کریں گے، ایکسپیریمنٹ مل کر کریں گے، ریسرچ اکٹھی کریں گے تو کیا ہوگا کہ نئی نئی دریافتیں کھل کر سامنے آئیں گی اور بڑے بڑے بریک تھرو یعنی نئی نئی کامیابیاں جو ہے وہ سامنے آتی جائیں گی. یہاں پہ آگے اسٹوڈنٹ ایگزامپل دی گئی ہے. فار ایگزامپل نینو ٹیکنالوجی از اے بلینڈ آف فزکس، کیمسٹری، مٹیریل سائنس اینڈ انجینئرنگ ٹو کریٹ مٹیریلز. یہاں پہ نینو ٹیکنالوجی کی ایگزامپل دیا ہے کہ جو نینو ٹیکنالوجی نیو ٹیکنالوجی ہے یہ فزکس، کیمسٹری، مٹیریل سائنس اور انجینئرنگ ان سب کو ملانے سے جو ہے یہ نینو ٹیکنالوجی سامنے آئی جو کہ کیا ہے کہ کریٹ مٹیریلز اینڈ ڈیوائسز ایٹ دا نینو اسکیل. جو کہ کیا کرتی ہے کہ ایسے مٹیریلز بناتی ہے اور ایسی ڈیوائسز بناتی ہے جو کہ نینو کی سطح پر ہوتی ہیں. نینو سے مراد ہے کہ 10⁻⁹ یعنی 0.0000 سے بہت چھوٹی جو مٹیریلز ہیں، بہت چھوٹے جو ٹولز ہیں وہ اس سے بنائے جاتے ہیں اس ٹیکنیک کو یوز کرتے ہوئے. تو یہ جو ٹیکنیک ہے یہ کہاں کہاں پہ یوز ہوتی ہے؟ ود یونیک اپلیکیشنز ان میڈیکل کے اندر یہ یوز ہوتی ہے اور انرجی اینڈ الیکٹرانکس کے اندر یہ یوز ہوتی ہے. تو یہ جو نینو مٹیریل بنانا یہ کن کن کو مل کر بنایا گیا؟ فزکس کو، کیمسٹری کو، میٹیریل اور انجینئرنگ سائنس کو مل کر ان مٹیریلز کو بنایا گیا. اور یہ بہت چھوٹی ڈیوائسز کو بنانے کے اندر یوز کی جاتی ہیں جو کہ ہم نے ابھی بھی پڑھا کہ یہ میڈیکل کے اندر اور انرجی اور الیکٹرانکس کے اندر بہت جو ہے حیرت انگیز جو ترقی ہے وہ ہو رہی ہے انہی مٹیریل کو یا انہی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے. آگے دیکھتے ہیں ان ادر فیلڈ آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. یہاں پہ دوسری ایگزامپل دے رہا ہے کہ جیسے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے اس کی فیلڈ میں بھی دا ڈیولپمنٹ ترقی انوالوز کمپیوٹر سائنس، میتھمیٹیکل
میتھمیٹیکل لاجک اینڈ نیورو سائنس ETC کہ جس کی ترقی میں یا جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر کس کس نے حصہ ڈالا. کمپیوٹر سائنس نے حصہ ڈالا, میتھمیٹیکل لاجک نے حصہ ڈالا, نیورو سائنس نے حصہ ڈالا. ان سب کو شامل کرنے کے بعد ایک نئی جو ہے وہ فیلڈ سامنے ہے, وہ کون سی تھی؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اس کو AI بھی بولتے ہیں یا اس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی بولتے ہیں, اور یہ جو ہے ایک انٹر ڈسپلنری فیلڈ ہے. یعنی جو کمپیوٹر سائنس ہے وہ الگورتھم ہمیں دیتی ہے, اسی طرح جو ہے میتھمیٹکس لاجک فارم کرتی ہے, اور جو نیورو سائنس ہے وہ کیا کرتی ہے, وہ انسانی دماغ سے آئیڈیاز لیتی ہے, اور ان سب کے جو ملاپ ہے یا ان کا سب کا جو کمبینیشن ہے اس کے ملنے سے جو ہے AI وجود میں آئی, یعنی جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے وہ ایمرج ہوئی. آگے چلتے ہیں. دا کولیبریشن اکراس دیز فیلڈ انہانس دا ڈیولپمنٹ آف انٹیلیجنس سسٹم اینڈ ادر اپلیکیشن. یعنی ان سب کے ملنے سے جو ہے AI کی جو فیلڈ ہے وہ ڈیولپ ہوئی, اور اینڈ ادر اپلیکیشنز, اور ڈفرینٹ اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ اپلیکیشنز جو ہیں وہ بھی گرو کرنا شروع ہو گئی. اور یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہمارے 2 پوائنٹس کمپلیٹ ہو گیا. آگے ہم 3rd پوائنٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ ہے ہمارے پاس ریپڈ شیئرنگ آف نالج اینڈ انفارمیشن اکراس دا گلوب. یعنی دنیا بھر میں, اکراس دا گلوب سے مراد ہے کہ دنیا بھر میں جو علم ہے یا جو انفارمیشن ہے اس کا کس طرح تیز رفتار کے ساتھ اس کا جو شیئرنگ ہے یا جو اس کا تبادلہ وہ کس تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے. اسٹوڈنٹس, آج کے دور میں جب دنیا بالکل ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے, ایک عالمی گاؤں بن چکی ہے, اس میں جو نالج ہے یا جو انفارمیشن ہے اس کا جو تبادلہ ہے وہ پہلے سے مقابلے زیادہ تیز رفتاری اور بالکل ایزی وے میں ہو گیا ہے. اب کوئی بھی نئی تحقیق یا نئی دریافت صرف ایک ملک یا ایک شہر تک محدود نہیں رہتی, بلکہ اگر کوئی بھی ایجاد کسی بھی کونے میں ہو رہی ہے دنیا کے تو اس سے پوری دنیا جو ہے وہ بھی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے, پوری دنیا تک وہ جو نئی ایجاد ہے وہ پہنچ جاتی ہے, اور اس سے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی رفتار کئی گنا بڑھ گئی ہے. تو اس کو پراپر سٹارٹ کرتے ہیں. شیئرنگ اینڈ کولیبریشن آف نالج اکراس دا گلوب برنگز ریپڈ ایڈوانسز ان سائنس. کہ جب دنیا کے مختلف ملکوں نے اور مختلف فیلڈز کے سائنسدان اپنی اپنی تحقیق اور علم کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے ہیں تو نئی نئی ایجادات اور ترقیاں جو ہیں وہ سامنے نکل کر آتی ہیں. اگر اسٹوڈنٹ علم چھپا کر رکھا جائے تو ترقی کی جو رفتار ہے وہ بہت سست ہو جائے. اسی وجہ سے کولیبریشن کی جاتی ہے, تعاون کیا جاتا ہے, علم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے, مل کر کام کیا جاتا ہے, ریسرچ کی جاتی ہے, تاکہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت اچھی اور بہت سپیڈلی ہو. The online internet information exchanges, conferences and workshop provides platforms bringing together researchers from different fields to share their fresh findings, discussion and brainstorming new approaches. یعنی یہاں پہ اس نے کہا ہے کہ جو آن لائن انٹرنیٹ کا جو یہ والا جو پلیٹ فارم ہے یہ کیا کرتا ہے, انفارمیشن ایکسچینج, یعنی انفارمیشن کو ایکسچینج کرنے کا, ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کا ہمیں بہت اچھا سورس جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے, تاکہ جو مختلف فیلڈز کے اور جو مختلف شعبوں کے جو ہوتے ہیں ایکسپرٹیز ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے, تاکہ وہ اپنی جو انفارمیشن ہے, جو ان کے آئیڈیاز ہیں وہ شیئر کر سکیں اور اس پر جو ریسرچ کر سکیں, اور پھر ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں تاکہ جو نئے طریقے ہیں ان پر غور و فکر کر سکیں, ان پر جو ہے برین اسٹارمنگ کر لیں, یعنی نئے آئیڈیاز جو ہیں وہ سامنے لا سکیں. تو یہاں پر اسٹوڈنٹ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو آج کا انٹرنیٹ کا دور ہے اس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے. اب جو سائنسدان ہیں اور جو ایکسپرٹیز ہیں, یعنی جو ایکسپیریمنٹ کرنے والے ہیں, جو ریسرچ کرنے والے ہیں, دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں وہ ایک دوسرے سے فوراً رابطہ کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن میں رہتے ہیں, اور ڈفرینٹ کانفرنسز ہوتی رہتی ہیں اور ورک شاپس بھی ہوتی رہتی ہیں جس کے اندر مختلف جو فیلڈز کے لوگ ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنی جو ریسرچ ہیں اس کو پیش کرتے ہیں اور نئے آئیڈیاز پر بات کرتے ہیں, اور اسی طرح وہ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اور نئی جو ڈائریکشن میں تحقیق کو آگے لے کر بڑھتے ہیں. آگے دیکھ لیتے ہیں. کولیبوریٹڈ ریسرچ پروجیکٹس اینڈ ریسرچ جرنلز آر آلسو مینس آف کولیبوریٹ ریسرچ. یعنی کہ جو کولیبوریٹڈ ریسرچ پروجیکٹس ہوتے ہیں, یعنی بڑے جو منصوبے بنائے جاتے ہیں اکٹھے کام کرنے کے, اور اسی طرح جو ریسرچ جرنلز ہوتے ہیں ان کو بھی وہ بھی کیا کرتے ہیں, کولیبوریٹ ریسرچ کے اندر اپنا جو تعاون ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی دنیا بھر میں جتنے بڑے ریسرچرز ہوتے ہیں وہ اپنے پروجیکٹس لانچ کر رہے ہوتے ہیں, جن میں مختلف ملکوں اور مختلف شعبوں کے جو سائنسدان ہوتے ہیں وہ مل کر کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ریسرچ جرنلز ہوتے ہیں, یعنی جو کسی بھی تحقیق کو شائع کر رہے ہوتے ہیں اپنے جو نیوز پیپر کو استعمال کرتے ہوئے, ڈفرینٹ جو ان کے ہوتے ہیں
پلیٹ فارمز کو یوز کرتے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں، کسی بھی تحقیق کو یا کسی بھی ریسرچ کو، ایکسپیریمنٹ کو وہ شائع کر رہے ہوتے ہیں، پبلش کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ایک کنٹری کے اندر پبلش ہونے والی ریسرچ جو ہے وہ سب پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ ٹائم نیوز پیپر ہے، اس کے اوپر ہم جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو ریسرچ اس کے اوپر پبلش کر دی جاتی ہے۔ دنیا کے کسی بھی کنٹری کے کسی بھی کونے کا جو انسان ہے اس ریسرچ کو پڑھ سکتا ہے۔ سو یہ جو جرنلز ہوتے ہیں یہ بھی بہت اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں اس ریسرچ کو شائع کروانے میں، اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے اندر یہ بھی اپنا بہت رول پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ انہی سورسز کی بدولت اسٹوڈنٹ جو علم ہوتا ہے وہ ایک جگہ تک محدود نہیں رہتا بلکہ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ اس کو جان لیتا ہے اور اس سے جو ہے فائدہ حاصل کر لیتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ انٹر ڈسپلنری ریسرچ اینڈ کولیبریشن لیڈ ٹو a more holistic understanding of challenging is by eating with the different perspectives such as that of environment and space exploration۔ یعنی جو انٹر ڈسپلنری ریسرچ جو ہے اور مل کر کام کرنا یعنی کولیبوریشن جو ہے وہ کیا کرتا ہے، لیڈ ٹو a more holistic understanding۔ یہ جو ہوتا ہے ایک بہت جو ہولسٹک انڈرسٹینڈنگ یعنی جامعہ جو سوجھ بوجھ ہے وہ پیدا کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ جو مشکل سے مشکل جو مسائل ہوتے ہیں ان کو ہم مختلف پرسپیکٹیو سے ہم ان کو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اس ایک پرابلم کو کن کن اینگل سے سولو کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ اس نے 2 اگزامپل بتائی ہیں کہ جیسا کہ انوائرمنٹ اور جو اسپیس ایکسپلوریشن یعنی جو اسپیس کی تحقیق ہے اس کے شعبوں میں ڈفرینٹ پرسپیکٹیو جو ہیں وہ یوز کیے جا سکتے ہیں، اور اس میں اسٹوڈنٹ جو ہے سب سے یہ سب جو ہے وہ کولیبوریشن اور جو نالج ہے اس کو شیئر کرنا یعنی صرف جو نالج کو پھیلانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس میں ہمیں بہت سے مسائل کو ہر پہلو سے سمجھنے کا موقع مل رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہر جو ماحولیات کا جو مسئلہ ہے یعنی انوائرمنٹ کا جو مسئلہ ہوتا ہے یا جو اسپیس ایکسپلوریشن یعنی خلا کی تحقیق کا مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ صرف ایک فیلڈ کا ہی ماہر اس پر کام نہیں کرے گا بلکہ اگر یہ کام ایک ہی فیلڈ کا جو ماہر ہے، ایکسپرٹ ہے، وہ اس پر کام کرے گا تو یہ جو ہمارے پاس یہ ریسرچ ہے وہ ادھوری رہ سکتی ہے، اس کے اندر کچھ پوائنٹس جو ہو سکتے ہیں وہ انکلیئر رہ سکتے ہیں۔ لیکن جب مختلف جو سبجیکٹس کے سائنسدان ہیں یا جو ڈفرینٹ فیلڈس کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ہر اینگل سے اس جو پرابلم ہے اس کو دیکھتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ بہتر حل نکالتے ہیں، تو اسی لیے ہم جو ہولسٹک اپروچ یعنی جامعہ سمجھ بوجھ اس کو سمجھتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تھا ہمارا یہاں تک کا ٹاپک انٹر ڈسپلنری ریسرچ کے بارے میں کہ کس طرح دوسرے فیلڈز کے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں اور اپنے آئیڈیاز کو شیئر کرتے ہیں اور برین اسٹارمنگ کرتے ہیں۔ ڈفرینٹ آئیڈیاز جب ملتے ہیں تو ایک جو انوویٹیو آئیڈیاز ہیں وہ نکل کر سامنے آتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ انوویشن لے کر آتے ہیں یعنی نئی جدت کے ساتھ وہ فیلڈ میں آتے ہیں، نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں۔ تو یہ ہم نے پڑھا آج کے ٹاپک میں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔